अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुद अपनी निस्बत इंसान का फरीज़ा। इंसान अपनी ज़िंदगी में जो रास्ता भी इख्तियार करे और जिस तरीके पर भी चले, दर हकीकत वो अपनी भलाई और कामयाबी के अलावा और कुछ नहीं चाहता। चूँकि किसी चीज़ की अच्छाई को पहचानना खुद इस चीज़ को पहचानने की एक शाख है, यानी जब तक हम अपने आप को ना पहचाने हम अपनी इन हकीकी ज़रूरतों को नहीं पहचान सकते जिनके पूरा करने में हमारी भलाई है। लिहाजा इंसान का सबसे लाजमी फरीज़ा ये है कि अपने आप को पहचाने ताकि इस वसीले से अपनी भलाई और नेकबख्ती को समझ सके। फिर जो वसाइल इसे दस्तयाब हों उनके ज़रिए अपनी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करे और अपनी बेशकीमत उम्र को जो इसका वाहिद सरमाया है ज़ाया न करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचान लिया। नीज़ अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपने आप को पहचान ले वो मार्फत के बुलंद तरीन मकाम पर पहुंच जाता है। जब इंसान अपने आप को पहचान ले तो वो इस बात की तरफ मतवज्जो होता है कि इसका सबसे बड़ा फरीज़ा ये है कि अपने इंसानियत के जौहर को अजीज़ रखे, इस ताबनाक मोती को पमाल न करे और अपनी ज़ाहरी और बातनी हिफ्ज़ान सेहत की कोशिश करे ताकि एक खुशगवार जावदानी ज़िंदगी हासिल कर सके। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स अपनी इज़्ज़त करता है इसकी नज़र में नफसानी ख्वाहिशात पस्त और नाचीज़ होती हैं। इंसान के वजूद ने दो चीज़ों यानी बदन और रुख से तश्कील पाई है। इंसान का फ़र्ज़ है कि इन दोनों की सेहत और क़ुव्वत बहाल रखने की कोशिश करे और इस्लाम के दकीक और मुफस्सिल अहकाम के मुताबिक इनमें से हर एक के हिफ्ज़ान सेहत का ख़याल रखे। जिस्मानी हिफ्ज़ान सेहत। दीन इस्लाम ने मुतअद्दिद अहकाम के ज़रिए इंसान की जिस्मानी सेहत का ख़ास एहतमाम कर दिया है। मसलन इसने खून, मुर्दार और बाज़ जानवरों का गोश्त और जहरीली ग़ज़ा खाने और नशा आवर चीज़ें और नापाक पानी पीने और बहुत ज़्यादा खाने और बदन को नुकसान पहुँचाने से मना किया है और कई एक ऐसे अहकाम दिए हैं जिनकी तफसील बयान करने की इस बाब में गुंजाइश नहीं है। सफाई हिफ्ज़ान सेहत के अहम तरीन असूलों में से है। इसी वजह से इससे इस्लाम के पाक दीन में बेहद अहमियत दी गई है। सफाई को जितनी अहमियत इस्लाम में दी गई है किसी दूसरे मज़हब में नहीं दी गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई ईमान का जुज़ है और ये बजाय खुद सफाई की बहुत बड़ी तारीफ़ है। हमाम और गर्म पानी से गुस्ल के बारे में पेशवाने दीन ने बार बार ताकीद की है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन गुस्ल करना इंसान को फरबा और सेहतमंद बनाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमाम कैसा उम्दा मकान है
جو انسان کی میل کچیل دور کرتا ہے۔ عام صفائی اور پاکیزگی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اسلام بالخصوص ہر ایک چیز کی صفائی کی ہدایت بھی کرتا ہے، مثلاً ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹنا، سر اور بدن کے فالتو بال مونڈنا، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، بالوں کو کنگھا کرنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، گھر میں جھاڑو دینا، راستوں، گلیوں اور درختوں کے نیچے کی جگہوں اور ایسے ہی دوسرے مقامات کو صاف ستھرا رکھنا۔ ان ہدایات کے علاوہ اسلام نے ایسی عبادات کا حکم دیا ہے جو دائمی صفائی اور پاکیزگی سے مربوط ہیں، مثلاً بدن اور لباس کو نجاستوں سے پاک کرنا، دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے وضو کرنا، پھر نماز اور روزے کے لیے کئی قسم کے غسل کرنا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ وضو اور غسل کے وقت پانی ضرور بدن کے ظاہری حصے تک پہنچے اور وہ چکنائی اور میل کچیل سے آلودہ نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدن کی صفائی کو ضمنی طور پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ لباس کی صفائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں، ان میں سے ایک سورہ مبارکہ المدثر ہے۔ اس سورہ کی 4 آیت میں خدا لباس کے پاکیزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ نماز کے موقع پر لباس کی پاکیزگی خاص فقہی معنوں میں واجب ہے، لیکن عام طور پر نجاست اور میل کچیل سے پاکیزگی ہر حالت میں مستحب ہے، اور ہر معصوم نے اس بارے میں سفارش کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو لباس وہ پہنے اسے صاف ستھرا رکھے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، لباس کا دھونا رنج و غم کو دور کرتا ہے اور نماز کی قبولیت کا موجب ہے۔ بدن اور صفائی کی پاکیزگی کے علاوہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوش لباس ہو اور بہترین وضع کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نفیس کپڑے پہنو اور اپنے آپ کو بناؤ سنوارو، کیونکہ خدا رعنائی کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں حلال کمائی سے ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، سورہ اعراف آیت 32۔ یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوچھو کہ جو زینتیں خداوند عالم نے اپنے بندوں کو مہیا کی ہیں، انہیں کس نے حرام کیا ہے؟ مزمزہ اور مسواک۔ انسان کا منہ جو غذا کو پیٹ میں ڈالنے کا راستہ ہے، وہ غذا کھانے سے آلودہ ہو جاتا ہے، اور غذا کے ریزے دانتوں کی جڑوں، زبان کی سطح اور منہ کے دوسرے حصوں میں باقی رہ جاتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر منہ کا اندرونی حصہ آلودہ اور بدبودار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تخمیرات اور کیمیائی عمل اور رد عمل کی وجہ سے جو غذا کے ریزوں میں انجام پذیر ہوتے ہیں، زہریلا مواد وجود میں آتا ہے، پھر وہ غذا کے ساتھ مل کر معدے میں پہنچ جاتا ہے۔ علاوہ ازیں جب ایسا شخص کسی محفل میں سانس لیتا ہے تو اس مقام کی فضا خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس بنا پر شرع مقدس اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ہر روز
اور بالخصوص وضو سے پہلے مسواک کرے، یعنی دانت مانجھے اور صاف پانی سے کلی کر کے اپنا منہ آلودگی سے پاک کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر سختی اور زحمت کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کرنا مسلمانوں پر واجب کر دیتا۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، جبرائیل نے ہمیشہ مسواک کی تاکید کی، حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ کسی وقت واجب ہو جائے گی۔ استنشاق، سانس لینا انسان کی ضروریات زندگی میں سے ہے۔ جہاں بہت سے انسان رہتے ہیں وہ علاقے عموماً گرد و غبار اور گندگی سے خالی نہیں ہوتے، اور ایسی جگہ پر سانس لینا بلا شبہ انسان کے نظام تنفس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس نقصان سے بچاؤ کے لیے خدا نے انسان کی ناک میں بال اگا دیے ہیں جو گرد و غبار کو پھیپھڑوں تک پہنچنے سے روکتے ہیں۔ تاہم چونکہ بعض اوقات گرد و غبار ناک میں جمع ہو جاتا ہے، اس لیے ناک کے بال مکمل طور پر اپنا فریضہ ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ لہٰذا شرع اسلام نے حکم دیا ہے کہ مسلمان دن میں 4 مرتبہ وضو سے پہلے ناک میں پانی ڈالیں اور پاک پانی ناک میں کھینچ کر اپنے سانس لینے کے نظام کی حفاظت کریں۔ روحانی حفظان صحت، تہذیب اخلاق، انسان اپنی خداداد قوت تمیز کے ساتھ پسندیدہ اخلاق کی قدر و قیمت پہچانتا ہے اور انفرادی اور اجتماعی نقطۂ نگاہ سے اس کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے۔ اس بنا پر انسانی معاشرے میں کوئی ایسا فرد نہیں ملتا جو اچھے اخلاق کی تعریف نہ کرے اور ایسے اخلاق رکھنے والے شخص کو قابل احترام نہ سمجھے۔ انسان پسندیدہ اخلاق کو جو اہمیت دیتا ہے وہ محتاج بیان نہیں، اور اسلام نے اخلاق کے بارے میں جو وسیع اور جامع احکام دیے ہیں وہ بھی سب پر واضح ہیں۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے نفس کی اور اس خدا کی جس نے اسے پیدا کیا اور اس کے بعد اس سے برائیاں اور اچھائیاں سمجھائیں۔ جو شخص اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرے وہ نجات پانے والا ہے، اور جو شخص اپنی تربیت میں کوتاہی کرے وہ نجات سے محروم رہتا ہے۔ سورہ شمس آیت 7 تا 10۔ امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ خدا نے انسان پر واضح کر دیا ہے کہ جو اچھا ہے اور اسے چاہیے کہ اس پر عمل کرے، اور وہ جو کہ برا ہے اور اسے چاہیے کہ اس سے ترک کر دے۔